आऊज़ु बिल्लाहिल समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं आमिल मोहम्मद ज़ुबैर। मेरा आज का मौजू वो जहर जो बेखबरी में माँ बाप अपनी औलाद को देते हैं, औलाद अपने माँ बाप को देती है, बहन भाई आपस में एक दूसरे को देते हैं, बीवी शोहर को देती है, शोहर बीवी को देता है। और इसी का नतीजा है कि बाज़ दफ़ा ऐसी बीमारियां, ऐसी तकलीफ़ें, ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है जहां पे डॉक्टर, हकीम और आमिल भी बेबस हो जाते हैं, मगर इलाज तो दूर की बात, तशख़ीस भी नहीं हो पाती। ऐसे बहुत सारे मामलात, ऐसी बहुत सारी बीमारियां, ऐसी बहुत सारी परेशानियां इस जहर की वजह से पैदा होती हैं। वो जहर है क्या? वो जहर हम किस तरह से देते हैं? उस जहर से बचने का रूहानी तरीका क्या है? या फिर उस जहर से दुनियावी मामलात में किस तरीके से एहतियात की जा सकती है? ये सब कुछ आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुँचे। हम जो मौज़ूआत आपके लिए लेके आते हैं वो पूरी तहकीक से, पूरी ईमानदारी से आप तक लाए जाते हैं और मैं अपने एक एक लफ्ज़ का ज़िम्मेदार हूँ। कोई डॉक्टर, कोई आमिल, कोई आलिम, कोई साइंसदान मेरी की हुई अगर किसी भी बात को, मेरे एक लफ्ज़ को भी चैलेंज करे तो मैं ज़िम्मेदारी से उसका सामना करने के लिए बिल्कुल हर वक्त तैयार हूँ। मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये वो चीज़ें हैं जिनको आम तौर पे इग्नोर किया जाता है, जाने अनजाने में हम ये काम कर जाते हैं, लेकिन हमारी ये आदत, हमारी ये हरकत दूसरे फरीक की रगों में जहर बन के उतर जाती है और बाज़ दफ़ा वो बहुत सारी बीमारियों का सबब, यानी कैंसर, हेपेटाइटिस, हार्ट अटैक जैसी सीरियस बीमारियों का सबब, और बाज़ दफ़ा वो बहुत सारी रूहानी बीमारियों का सबब बनती है। बाज़ दफ़ा ये बहुत ज़्यादा बेबरकती का सबब बनती है। उस घर में नहूसत, नाचाकी, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और उसके पीछे वजह वो सिर्फ़ एक है जो आपको बताने लगा हूँ। मैंने जहर का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, इसकी भी वजाहत आपको हो जाएगी। देते कैसे हैं, कुछ मिसालों से अपनी बात वाज़े करने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने अपने घर में आके खाना मांगा, माँ से मांगा, बहन से मांगा, बीवी से मांगा। वो खातून किसी एक्टिविटी में मसरूफ़ है, कोई फेसबुक चलाने में मसरूफ़ है, कोई ड्रामा देखने में मसरूफ़ है या और किसी काम में मसरूफ़ है, उसका करने का, देने का उस वक़्त मूड नहीं है खाना, और वो ना चाहते हुए उठी और गुस्से में वो खाना ला के उस शख्स को दिया गया और रूडली रवैया रखते हुए, ये लो पकड़ो खा लो, ये रवैया रखते हुए दिया गया, तो वो चाहे कितना ही अच्छा खाना हो, वो चाहे कस्तूरी और ज़ाफ़रान में पका हुआ खाना हो, जब आपने नेगेटिव तरीके से
وہ ساری ورکنگ کو پرفارم کیا. کھانا لینے کے لیے آپ گئی، غصے میں برتنوں کو اٹھا کے مارا، لا کے اس بندے کے سامنے رکھا، مس بیہیو کر کے. وہ کھانا جتنا مرضی بہتر سے بہتر ہو، جتنا مرضی مزیدار ہو، لیکن اس کے اندر آپ کے اس غصے کی وجہ سے جو روحانی وجوہات ہیں وہ زیادہ تو نہیں واضح کر سکوں گا، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی بعض دفعہ، لیکن آپ کو اگر سائنسی طریقے سے بتاؤں کہ اس میں ایسی ویوز، اس میں ایسی لہریں، اس میں ایسی شعاعیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس میں ایسے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں جو اس بندے کی رگوں میں زہر بن کے اترتے ہیں، اور یہ زہر آہستہ آہستہ انسان کو اندرونی طور پہ ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے. کوئی بھی کام اس طرح سے کیا جائے، آپ نے اپنی بہن سے، بیوی سے، ماں سے، بیٹی سے، کسی سے کہا جی چائے بنا دو، اس کا موڈ نہیں ہے، وہ غصے میں اٹھی، اس نے اس طریقے سے وہ نیگیٹیولی جو ہے منہ میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے یا پھر خاموشی سے بڑا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بڑا روڈلی اس نے وہ کام کیا، تو اس طرح کا زہر کھانے یا پینے سے بہتر ہے کہ یا تو اس کو سمجھاؤ تو یا پھر اس وقت وہ کھانا یا پینا چھوڑ دو، کیونکہ یہ بالکل ایک نظر بد کی طرح کے اثرات رکھتی ہے یہ چیز، کہ جتنا یہ پرانا ہوتا جائے گا اتنا آپ اندرونی طور پہ، جسمانی یا روحانی طور پہ اس کی گرفت میں آتے جائیں گے. اسی طرح یہ کام کوئی بھی کرے اور اکثر گھروں میں ہوتا ہے، اکثر گھروں میں کیا جاتا ہے. اسی طرح سے مرد لوگ بھی اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں. نہ چاہتے ہوئے کسی کو آپ نے کوئی کھانا کھلایا، اس طرح کا بیہیو رکھتے ہوئے کھلایا، نہ چاہتے ہوئے آپ نے اس طرح کا رویہ غصے میں روڈلی آپ نے کسی کو کوئی پیسہ دیا، آپ نے کسی کو کوئی چیز دی، کسی کو کوئی تحفہ دیا، تو جان لیں کہ یہ آپ نے اس شخص کو زہر دیا. زہر اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں میں. یہ بھی نظر بد کی طرح کے سیم اسی طرح سے یہ چیز اپنا اثر، اپنا افیکٹ رکھتی ہے. اور سرکاری آفیسز میں اکثر اس طرح سے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایک دوسرے سے زبردستی کھاتے ہیں، جھینا جھپٹی کر کے کھاتے ہیں. اگر تو وہ بندہ واقع ہی آپ کے ساتھ نیگیٹو ہے، آپ نے اس سے اس طرح سے کھایا یا اس طرح سے لیا. بلکہ کچھ لوگوں کی عادت اس طرح کی ہوتی ہے کہ ایک بندہ بیٹھا کھانا کھا رہا ہے تو بتائے بغیر آگے شروع ہو جائیں گے اچانک ہی. یقین کریں کہ وہ آپ نے کھانا نہیں کھایا، وہ آپ نے زہر کھایا. یہ آپ کو اندرونی طور پہ ڈیمیج کرتا جائے گا، اور جب آپ جس حوالے سے بھی آپ کو ڈیمیج کر رہا ہے، جب آپ اس کی انتہا پہ پہنچ جاؤ گے تو پھر اللہ نہ کرے، یہ جن لوگوں کو ہوتا ہے اچانک سے کینسر سامنے آ گیا. یہ کینسر اچانک سے نہیں آیا، یہ اندر بن رہا تھا، پتہ نہیں کتنے مہینوں سے، کتنے دنوں سے، کتنے سالوں سے بن رہا تھا. اچانک جی ہیپاٹائٹس ہو گیا، اچانک نہیں ہوا، اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا، نہیں، یہ پیچھے بن رہا تھا. یہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے، کتنے مہینوں سے یا کتنے دنوں سے بن رہا تھا. آپ نے غور نہیں کیا، آپ کو اس ڈیزیز کا پتہ ہی نہیں تھا، آپ کو اس چیز کی خبر ہی نہیں تھی. اس موضوع کے اوپر کسی مولوی نے، کسی عالم نے، کسی عامل نے بھی کھل کے اس طریقے سے ڈسکس کیا ہی نہیں، کیونکہ اس کے ان کو پیسے نہیں ملنے تھے، کیونکہ اس پہ ان کی دکانداری نہیں تھی چلنی.
بلکہ اس پہ ہو سکتا ہے ان کے کسٹمر کم ہو جاتے، ان کی دکانداری ڈاؤن ہو جاتی، اس لیے کسی نے بتانے کی زحمت نہیں کی۔ اور یہ کہا جاتا ہے جی اچھے بھلے بندے کو اچانک سے یہ تکلیف آ گئی۔ یہ اچانک سے تکلیفیں جو آتی ہیں ان کی حقیقت یہ ہے۔ میں اپنی ان تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا، جو آپ کی ذمہ داری ہے، جو شخص جو فیملی کے لوگ آپ کی ذمہ داری میں ہیں، آپ نے وہ کام کرنا ہے۔ اگر آپ ان کے لیے کھانا بناتی ہیں، ان کے کام کرتی ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کے بھی بہت سارے کام ان سے جڑے ہیں۔ آپ کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کوئی جگہ، کوئی چاہت، کوئی محبت ہے۔ میری ویڈیو دیکھنے سے پہلے جانے انجانے میں اگر ایسا کوئی کام کر بیٹھے ہیں جو لوگ بھی، جو عورتیں یا جو مرد، اس کے بعد نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کو کھل کر بتا دیا گیا ہے کہ یہ زہر ہے۔ اور خاص طور پہ جب آپ کسی کو کوئی کھانے یا پینے والی چیز اس نیگیٹو طریقے سے دیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ مردوں سے بھی کہوں گا اتنی کا گھر میں انڈرسٹینڈنگ رکھیں، کم از کم اگر گھر میں پکا پکایا مل جاتا ہے تو جب اس طرح کا رویہ دیکھیں تو خود اٹھ کے لے لیا کریں۔ اور ان خواتین سے بھی کہوں گا کہ اس بات کو سمجھیں، اپنے گھر والوں کا، اپنے چاہنے والوں کا اس طرح سے نقصان نہ کریں۔ اور خدا نخواستہ اب کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا بندہ ہے یا کوئی ایسی بندی ہے جو اپنی اس حرکت سے باز نہیں آ رہی، آپ کو وہ یہ زہر اس طریقے سے دیتی جا رہی ہے یا دیتا جا رہا ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس چیز کے اوپر 11 مرتبہ سورہ فلق پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر 3 مرتبہ پڑھ کے 11 مرتبہ اس کے اوپر سورہ فلق پڑھیں، اور پھر 3 مرتبہ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں، تو پھر اس کو کھائیں، ورنہ اس کو نہ کھائیں، اس کو چھوڑ دیں۔ اس طرح کی مصیبت میں آنے سے بہتر ہے۔ یہ کام ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو ادھار لیتے ہیں، ادھار کھانا لیتے ہیں یا ادھار سودا لیتے ہیں۔ وہ بھی یہ دیکھتے ہوں گے کہ جب کوئی اس طرح کا رویہ، جب کوئی اس طرح روڈلی پیش آ کے آپ کو دے رہا ہے، تو اگر تو گزارا ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ دیں، ورنہ جو میں نے سورہ فلق اور سورہ ناس کا عمل بتایا یہ کر کے کھائیں، تاکہ آپ اس کے اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ سب سے بہترین احتیاط یہ ہے کہ جو لوگ کرتے ہیں ان کو یہ سنائیں، ان کو یہ دکھائیں۔ ان کو اگر کسی بات میں ڈاؤٹ ہو، میرا رابطہ نمبر ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہوتا ہے، 0308437961۔ میں اپنے ایک ایک لفظ کا، اپنی ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں۔ یہ موضوع آپ کے سامنے لانے سے پہلے کم از کم 7 سال الحمدللہ اس کے اوپر تحقیق کی گئی ہے، اس کے بعد آپ کو یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اگر کوئی ایگری نہیں کرتا تو میں ذمہ دار ہوں، مجھ سے رابطہ کریں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اور اس کی وضاحت کر کے بتاؤں گا۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب کسی کو گھر کے کسی فرد کو کھانا دیں یا کوئی چیز اس طرح کی دیں، اگر آپ کی طبیعت میں کسی وجہ سے کوئی غصہ، کوئی چڑچڑاپن آ بھی جاتا ہے تو بسم اللہ پڑھتے ہوئے یا پھر درود پاک، درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے آپ وہ کام کریں، تاکہ جو آپ کا وہ غصہ ہے، جو آپ کی پرابلم ہے وہ بھی ختم ہو جائے، اور اس کے نیگیٹو اثرات سے اگلا بندہ بھی بچ جائے، وہ بھی اس سے محفوظ ہو جائے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس کو فالو کریں گے
اس کو سمجھیں گے، اور جب آپ کو سمجھ آ جائے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ مجھے نئے موضوع تک اجازت دیجیے، جلد حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔